अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांग पे करम है किसी को कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अवामी केस की नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम इंतहाई स्पेशल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे साने पर बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा मुल्क रंजीदा है, हर आंख अश्कबार है, हर दिल अफसोस से भरा हुआ है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 11 जून 2026 चकवाल में होने वाले वाक़े पर, जिसमें हानिया अहमद अपनी जान की बाजी हार गई। आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। ख़वातीन हज़रात, इस वाक़े पर थोड़ी नज़र डालते हैं। और वाक़या कुछ ऐसा है कि 11 जून 2026 को ज़िला चकवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब पाकिस्तानी नज़ाद ऑस्ट्रेलवी ख़ानदान डाकुओं की वारदात का शिकार होता है। इस दौरान पंजाब का जो डिपार्टमेंट CCD है, इसके एहलकार मौके पर पहुँचते हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एहलकारों ने मुतासरा ख़ानदान की गाड़ी को मुबैना तौर पर डाकुओं की गाड़ी समझा और उसके ऊपर फायरिंग कर दी। इस नतीजे में 9 साला बच्ची हानिया अहमद अपनी जान की बाजी हार जाती है, जबकि उसके वालिद अदील अहमद और भाई आफान महफूज रहते हैं और थोड़ी सी उन्हें भी चोटें आती हैं, वो भी ज़ख्मी होते हैं। वालदा महफूज रहती हैं। ख़ानदान हज की अदायगी के बाद पाकिस्तान आया था। 2 मुसल्लह डाकुओं ने ख़ानदान को लूटा। एहलकारों ने यानी CCD एहलकारों ने डाकुओं के ताक़ुब के दौरान मुतासरा ख़ानदान की गाड़ी पर फायरिंग कर दी और मुतअद्दिद गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में हानिया अहमद मौके पर जाँ बहक हो गई। इस पर जो कानूनी कार्रवाई है उस पर बात करते हैं कि इस वाक़े के बाद मुतल्लिका CCD एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। मुकदमे में बाद-ए-ज़ां दफ़ा 302 शामिल की गई है। मुलजिम एहलकार को अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी JIT तश्कील दी गई है, जबकि फ्रांसिक, बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बुनियाद पर तहकीकात जारी हैं। इसमें जो पेशरफ्त है उस पर बात करते चलें। पंजाब हुकूमत यानी इस पर काफ़ी मुतहर्रक है और इस पर फौरी रिजल्ट चाहती है। और पंजाब पुलिस ने स्पेशली इस वाक़े को तस्लीम किया है कि कार्रवाई के दौरान शनाख्त और ऑपरेशनल तरीक़ाकार यानी SOPs पर अमल ना होने के इल्ज़ामात हैं और वो इसको तस्लीम करती है कि यहाँ गफलत जो है वो पेश आई है। वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा, जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद फ़ोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ताख़ीर की वजह से तफ्तीश की रफ्तार थोड़ी मुतासर हुई है। इस पर जो ख़ानदान का मौक़िफ़ है वो ये है कि हानिया अहमद के वालिद अदील अहमद का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इंसाफ का हसूल है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तमाम ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी बेगुनाह ख़ानदान के साथ ऐसा सानहा पेश ना हो। इस पर जो हुकूमती रद्द अमल है ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि पंजाब पुलिस ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। हुकाम ने भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते CCD हुकाम ने भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि अगर किसी एहलकार की गफलत साबित हुई तो इसके खिलाफ कानूनी तौर पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बना है और ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। इसके जो आने वाले रिजल्ट से ख़वातीन हज़रात वो हमें बड़े मुस्बत नज़र आते हैं कि जो मुतासरा ख़ानदान है उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जैसे सुहेल चट्ठा साहब ने यकीन दहानी कराई है और पंजाब हुकूमत इस पर सोच कर रही है और इस पर गौर कर रही है और फ़ौरन रिज़ल्ट चाहती है। और फोरेंसिक डिपार्टमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके ऊपर और बाकी जो शवाहिद हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके ऊपर। तो आने वाले वक्त में हमें ये इस बात की यकीन दहानी कराई गई है हुकाम बाला की जानिब से कि जो मुजरिम है या जो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ख़वातीन हज़रात, ये कुछ रिपोर्ट है जो कि हमने प्रोग्राम में शामिल की है हानिया अहमद केस के हवाले से। अब आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और हम माहिर कानून से मुलाकात करेंगे और आप तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या पेश आया तो क्यों आया, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया CCD की जानिब से, CCD एहलकार की जानिब से, और कौन सी गलत फहमी है जिसकी वजह से हानिया अहमद जैसी प्यारी 9 साला बच्ची इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई और घर का एक फ़र्द दुनिया से चला गया। ऐसे कौन से वाक़यात थे, कौन से मामला थे, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पर फैमिली के ऊपर गोलियां चलाई गईं और उसमें फैमिली को ज़ख्मी किया गया, हानिया अहमद को जान से मार दिया गया, और जवाबी कार्रवाई में कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है, SOPs कौन कौन से हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिपार्टमेंट की जानिब से। सो आइए इस तमाम इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम अवामी
غلامی کیس. خواتین و حضرات, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ آج کے ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں ہانیہ احمد کیس جو کہ چکوال کے اندر ہوا اور سی سی ڈی اس کے اندر انوالو ہے. اور جیسا کہ سہیل چٹھا صاحب افسوس کے لیے بھی پہنچے ہیں لواحقین کے گھر میں, اور اس بات کو بھی انہوں نے یقینی بنایا ہے کہ جو افسران اس کے اندر انوالو ہیں انہیں سخت سزا دی جائے گی. اور یہی مطالبہ لواحقین کا بھی ہے, اور جو عدیل احمد جو فادر ہیں ہانیہ احمد کے, ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمیں بس انصاف چاہیے. اب جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ہمیں وہ انصاف مل گیا ہو, اور اس چیز کی امید بھی انہیں پاکستان حکام سے اور لا اینڈ آرڈر سے انہیں بہت زیادہ ہے. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور ابھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے میاں شبیر حسین صاحب کو. آپ قانون دان ہیں, آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, ماہر قانون ہیں, اور سر کو پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد ہے کہ ہم کچھ پہلوؤں پر بات کر سکیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کو کس طرح سے, اگر تو سی سی ڈی کسی بھی کارروائی یا کسی بھی ڈکیت یا چور کا پیچھا کرتی ہے تو کون کون سے چیزیں ہیں, کون کون سے پہلو ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے, اور دیگر چیزوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. سر کو ویلکم کرتے ہیں. سر کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا میاں صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ پاکستان کے نیوز میں کہ آسٹریلیا سے جو فیملی پاکستان آئی ان کے ساتھ چکوال کے اندر واقعہ پیش آیا. ہانیہ احمد 9 سالہ بچی, بہت پیاری بچی جو اس دنیا سے جا چکی ہے, اور ایک بہت بڑا سانحہ ہے اس فیملی کے لیے. اور اس وقت جو پورا پاکستان ہے اور پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی جاننا چاہتا ہے کہ اصل کہانی کیا تھی, اصل واقعہ کیا تھا, اور سی سی ڈی کا اس کے اندر رول کس قدر اہم ہے, اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ملحوظ خاطر قانون کے مطابق نہیں رکھا گیا. جی بہت اہم کویسچن ہے اس وقت جو آپ نے اٹھایا ہے. ہم تو کب سے چیخ رہے ہیں کہ سی سی ڈی جو ہے جو اس کا کام ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی وقوع ہوتا ہے اس وقوع کی بروقت جو ہے وہ تفتیش کی جائے اور ان ثبوت کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہو سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کچھ ایک اور روش اختیار کر لی, اور انہوں نے ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کرنے شروع کر دیے. اور اس میں ایک ہی بیان آتا تھا کہ ساتھی ملزم کی گولی لگنے سے بندہ جاں بحق ہو گیا ہے. اور جو کوئی پنجاب میں تقریباً 1 سال 1.5 سال کے عرصے میں کوئی 300-350 کے قریب جو انہوں نے ماورائے عدالت جو مرڈر کیے ہیں ان کا کوئی ایک بھی ساتھی تو نہیں منظر عام پر لایا گیا کہ بھئی اس ساتھی کی گولی لگنے سے جو ہے مرڈر ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا تھا کہ جس کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اس کو مار کے تو اس کو ختم کر دیتے تھے, وہ کیس فائل جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتی تھی. تو بطور وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ماورائے عدالت قتل جو ہے وہ یہ بند ہونے چاہیے, اور جو بھی وقوع ہو اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں ہانیہ کیس کے اوپر کہ یہاں پر تو سی سی ڈی نے انتہا کر دی ہے کہ سی سی ڈی کی طرف سے جو انتہا یہ ہوئی ہے کہ نالائکی کہہ لیں یا ان کے پاس جو کوئی پراپر انفارمیشن نہیں تھی, کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ ایک عام شہری جا رہا ہے اپنی گاڑی میں جا رہا ہے کہ آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کر رہا. اگر آپ کے پاس وہ تصویر ہو گاڑی کی اور جس کے اوپر کوئی بیسیوں جو ہے نا وہ فائر لگے ہوئے ہیں اور وہ سوراخ نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نالائق انفارمر نے ان کو انفارم کیا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اندھا دھند فائرنگ کر. اس کے اندر ڈکیت موجود ہے, اس کے اندر ڈکیت موجود ہے. تو اس جو غلط انفارمیشن کے اوپر ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو بھی انفارمیشن ان کو ملتی ہے, اور پھر ان کو یہ ایک اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ اس گاڑی کو روک کر اس کو قابو کیا جائے. اتنے واقعات ہوئے ہیں اور آج تک یہ سنگل اکیوزڈ پکڑ نہیں سکے. یہ ان کی نالائکی اور ان کی جو بزدلی ہے وہ یہ چیز شو کرتی ہے کہ یہ جتنے آج تک واقعات ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ طریقہ کار ان کا جو ہم سب کو پتہ ہے. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا, دیکھنے والوں کو بھی بتائیے قانون کیا کہتا ہے جب کسی چور, ڈکیت یا کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں کال چل جائے یا کوئی قاتل ہے اور اگر آپ پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے تو اسے روکنے کے لیے قانون کیا کہتا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے, اور جوابی کارروائی میں پولیس یا جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے ہے تو کیسے کارروائی کرنی ہے, اس پر ذرا روشنی ضرور ڈالیں. جی بالکل, قانون جو ہے وہ کسی کو بھی گولی سے مارنے کی اجازت نہیں دیتا,
ہاں اگر پولیس جو ہے وہ اپنی جو لیگل ڈیوٹی ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے آگے سے اگر کوئی فائرنگ کرتا ہے، کوئی ڈاکو فائرنگ کرتے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے ان کو جو ہے وہ گولیاں ماری جا سکتی، لیکن اس کے بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اس کی ٹانگ میں ماری جائے، بازو میں ماری جائے اور ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ سرنڈر کریں۔ جب بھی کسی ملزم کو، جب بھی کسی جو ملزم کے اوپر کو فائر کیا جاتا ہے، تو جب وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے بھاگا نہیں جائے گا، میں نکل نہیں سکوں گا، تو وہ سرنڈر کرتا ہے۔ تو اس کو سرنڈر کروانے کے لیے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو ہراساں کیا جائے، اس کے پاؤں میں گولی ماری جائے، کسی ٹانگ میں گولی ماری جائے، لیکن یہاں پر اس کے الٹ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے بھی آپ کے سامنے ایک اور ہائی لائٹ واقعہ جو ہے نا وہ گزرا ہوگا، جو پشاور میں ہوا ہے، جو جس بندے نے جو تیزاب پھینکا ہے، وہ سینئر ڈاکٹر کے اوپر جو ہے نا تیزاب پھینکا ہے، تو انہوں نے ثبوت ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹوں میں اس کو جو ہے نا وہ مار دیا۔ کیا ان کے پاس یہ اتنے بھی کیپیبل نہیں ہیں کہ ایک ملزم کو پکڑ کر اس کو تفتیش کریں اور جو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں ان تک پہنچا جائے، کمپلیٹ ٹرائل کریں اور ان تک پہنچا جائے، تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو سزا دی جائے اور ان کے پیچھے جو اصل جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان تک پہنچا جائے۔ یہ ان تک پہنچنے نہیں دیتے اور یہ رستے میں ہی جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل اور چلے جی فائل کلوز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ہانیہ کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے کہ ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس سپیڈ کے ساتھ جو ہے یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ جتنے سارے ثبوت ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ود ان ٹائم اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، ٹائم پیریڈ جو ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر 14 ڈیز ٹائم پیریڈ ہے جو 173 کی رپورٹ جو ہے نا سبمٹ کرنے کا۔ یہ 14 ڈیز کے اندر 173 کی رپورٹ پیش کی جائے وہاں پر، اور عدالت میں اس کا ٹرائل ہو، اور اس ٹرائل کو جو ہے نا وہ ایز ارلی ایز پاسبل ڈیسائیڈ کیا جائے، تاکہ ابھی تک ان کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہو اور جو ملزمان ہیں وہ ان کو سزا ملے۔ اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ آگے جو بھی معاملات ہوں گے تو وہ اس کو اپنے ان طریقہ کار سے پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے جو ملزمان کو عدالت میں لایا جا سکے، نہ کہ ان کا خود ہی جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا جائے۔ سر اس میں ایک چیز ہے جو کہ آف کورس کیونکہ اس ٹائم یہ ہائی پروفائل کیس وقت سے کیونکہ بنتا چلا جا رہا ہے اور عوام کا بڑا تجسس ہے کہ اس معاملے میں، اس واقعے میں کیا ہوگا۔ اچھا، ابھی تک CCD کی جانب سے جو پولیس افسران جو پکڑے گئے ہیں، جن کے اوپر 302 کی دفعہ لگا کر ان پر ابھی کارروائی کر دی گئی ہے، اور محکمے کی جانب سے یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر سزا کا تعین کیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ افسران کا نام ابھی تک کیوں نہیں سامنے لایا گیا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون افسران تھے کہ جنہوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا، گاڑی کو چیک نہیں کیا، اسے روکا نہیں، یہ بھی جاننے کی، جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے اندر وکٹمز موجود ہیں یا اس کے اندر جو ڈکیت ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے برسر اقتدار قوتیں ہیں، جب بھی وہ آئی ہیں تو انہوں نے اپنے ہی طریقے سے نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کے پیچھے جو ہے وہ اور جو نا ہائی لیول پہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہیومن رائٹس کمیشن جو کام کر رہا ہے تو ان کے مطابق یہ تقریباً 350 کے قریب لوگ ہیں جن کو جو ماورائے عدالت یہ قتل کر چکے ہیں، اور ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں وہ فائل کلوز ہو جاتی ہے کہ جی اس کے ساتھی کی گولی سے یہ بندہ مرڈر ہو گیا ہے۔ میں ایک چیز شامل کرتا چلوں، دیکھیں میرے خیال سے یہ 300 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اشتہاری تھے، جو مطلوب تھے، اور ان کے اوپر BCO کیسز فائل تھے، ان کے اوپر عدالتوں میں کیس بھرے ہوئے تھے۔ تو جن کیسز کو کلوز کیا گیا، اور خاص کر جو ہراساں کے کیسز ہیں خواتین کے، ان میں بھی جو نیفے میں پسٹل چلنے والی بات ہے، وہ سارے معاملات بھی جو ہیں وہ اسی CCD کے انڈر ہی ریکور ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کو یہ اقدام ٹھیک نہیں لگتا؟ بالکل ٹھیک نہیں لگتا۔ جو دیکھیں ہراساں کرنے کا معاملہ ہے، جو زیادتی کا معاملہ ہے، اس کے لیے لا بھی موجود ہے، اور اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری آ گئی ہے۔ جو بندہ جو ہے نا انوالو ہوتا ہے اس کی رپورٹ وہاں پر آ جاتی ہے، جب یہ وہاں پر انالیسس کے لیے بھیجے جاتے ہیں، سیمنز بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا پھر بھی وہی مطالبہ ہے
کہ جو ملزم ہے اس کو تب تک ملزم رہنے دیا جائے اور اپنی تمام تر انرجی جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے اس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کی جائے تاکہ عدالت کے سامنے وہ ثبوت یہ لا کر پیش کریں کہ جس سے اس ملزم کو سزا دی جائے. اگر آپ اس طرح ایک ادارہ بناتے ہیں کہ جو اٹھتا ہے اور وہ 2-4 بندوں کے ہاتھ میں دے دی جائے ایک بندے کی قسمت کہ اچھا جی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ وہ ملزم ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کر دو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ جو انجام تک پہنچانے کے لیے عدالت میں تھرو پروسیس جو ہے وہ پروسیس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. لاء میں ہر ایک چیز موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے یہاں پر جو ایک طریقہ کار چل رہا تھا کہ جب بندہ کوئی مرڈر ہوتا تھا تو جو ملزمان ہوتے تھے ان کو پکڑ کر تھانے میں بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ ایک مہینہ 2 مہینے جو ہے نا وہ تھانے میں بیٹھے رہتے تھے, ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی تھی. یہ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے اور میں نے یہ سوال بہت دفعہ اٹھایا ہے. جب ایک ملزم جو FIR میں نامزد ہے اور وہ اس کو آپ نے پکڑ کے تھانے میں لیے ہیں تو وہ جو تھانے کے اندر جو رجسٹر پڑے ہوئے ہیں اس میں ان کی جو ہے نا گرفتاری ڈالی جائے اور لاء کے مطابق ودن 24 آورز اس کو جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور مجسٹریٹ صاحب سے اس کا ریمانڈ حاصل کیا جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ود ان ٹائم جو ہے وہ اس کی جو 173 کی رپورٹ ہے جس کو ہم چلان کہتے ہیں وہ چلان سبمٹ کروایا جائے اور ملزمان کو جوڈیشل کیا جائے تاکہ جو ہے نا ان کو سزا ہو سکے. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک مہینہ 2 مہینے ان کو جو ہے نا وہ تھانے میں رکھا جاتا ہے, تب تک ثبوت ہی مٹ چکے ہوتے ہیں, تب تک بہت ساری نئی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں جس وجہ سے ایٹ دا اینڈ جا کے جب 5 سال بعد جا کے بندے کو سزا ہوتی ہے تو وہ جو ایکچوئل جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے اس کی سزا نہیں ہوتی. اچھا سر, ایک چیز آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں عوام کا بہت غم و غصہ ہے اس معاملے میں, اسپیشلی وہ ڈکیت وہ چور جو موبائل سنیچنگ کرتے ہیں, خواتین کو ہراساں کرتے ہیں یا بیگ سنیچنگ کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں اور سم ٹائم تھوڑے سے ریٹیلیٹ اگر کوئی بھی وکٹم کرتا ہے اپنی طرف سے تو اس کو موقع پر مار دیا جاتا ہے. اب ایسے شخص کے لیے مجھے بتائیں, عوام تو چاہتی ہے کہ اس کو فوری طور پر ہینگ ٹل ڈیتھ کر دیا جائے, اس کو سزائے موت دے دینی چاہیے. لوگوں کے یہ جذبات ہوتے ہیں ایسے معاملے میں. کیا ایسی کنڈیشن میں آپ مجھے بتائیں جذبات بھی ساتھ میں رکھنے چاہیے اور لاء کیا کہتا ہے اس معاملے میں وہ بھی بتائیے. جی, اس میں جو 392 کا جو ملزم ہوتا ہے جس کو ہم جو ڈکیتی کی واردات کے اندر جو مینز کے ملزم کو شامل کیا جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو پھر وہی اپنی تمام تر جو سہولیات ہیں, تمام تر جو انرجی ہے, تمام تر جو ایکوپمنٹ ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے, جیسے یہ ہمارے پاس اب جو سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کی سہولت سے ان بندے کو باقاعدہ طور پر آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے, نامزد کر کے وہ ثبوت پیش کیے جائے اور اس کی سزا ہے 14 سال. کم سزا نہیں ہے. اگر آپ کا موبائل چھینا ہے اور اس کے بدلے میں ایک بندے کو 14 سال سزا ہو جاتی ہے یا کم سے کم اس کی جو سزا ہے وہ کم سے کم سزا بھی دی جائے تو تب بھی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا. مار دینا تو بندے کو آزاد کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. لیکن سر یہ جو چور ڈکیت عوام یا کسی کو بھی موبائل سنیچ کرتے ہیں اور جاتے وقت اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کو گولی مار کے وہ جاتے ہیں, انسانی جان کی قیمت ہی ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ برتا جائے؟ اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ پولیس کے جو لوپ ہول ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس بر وقت کارروائی نہیں کرتی اور نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لیتی ہے. وہ FIR پڑی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. ایک دن ایک بندہ جو ہے نا وہ سسپیکٹڈ ہے یا وہ جرم کرتا ہوا پکڑا گیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے وہ 50 کے 50 FIR ڈال دی ہیں. اب یہ CCD اس کو ریکارڈ کو لے کے پھر رہی ہے. اس ریکارڈ کو میں آج کے دن میں ایک جو ٹوٹل فائلز اکٹھی کر کے لایا ہوں, ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ 25 FIR تھی, وہ 25 کے 25 میں سے جو ہے نا وہ بری ہوا ہے, میں نے کروایا ہے اس کو. لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس نے کیا کیا ہے. پولیس کا کام صرف یہ نہیں کہ FIR دے دو, پولیس کا کام صرف یہ نہیں کہ ایک جھوٹی ریکوری ڈال دو,
पुलिस का काम ये है कि 173 की रिपोर्ट जो है ना वो प्रॉपर जो है ना रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और सबमिट होनी चाहिए, विद इन टाइम सबमिट होनी चाहिए। जो रिकवरी हुई है उसका रिकवरी मेमो बनना चाहिए और रिकवरी मेमो जो है ना वो माल खाने में जमा करवाना चाहिए प्रॉपर। जब एविडेंस हो तो प्रॉपर आके एविडेंस हो। 249A हम देते हैं और 249A दे के तो बंदा बरी करवा लेते हैं। वजह क्या है कि पुलिस ने सबूत ही नहीं पेश किए और वो ज़मानत लेकर बाहर होता है, वो ज़मानत लेके चला गया, वो बंदा बरी हो गया। और अब सवाल ये है कि जो तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है, ये सारे का सारा जो है वो एक शक की बुनियाद के ऊपर एक बंदे को जो है ना वो पकड़ते हैं, एक शक। और ये हानिया अहमद वाला वाक़या भी शक के बिना पर है जो कि इस रिजल्ट पर पहुंचा हुआ है की बुनियाद पर। और दूसरी बात ये, चूँकि मेरा अक्सर जो है ना वो इन लोगों के साथ पाला रहता है, बीबी में एक जो वो दहशतगर्दी का ट्रायल कर रहा हूँ, तो जो इनके इन्फॉर्मर होते हैं, ये जो स्पाई इन्फॉर्मेशन हर एक FIR में लिखा होता है कि वो मुखबर ख़ास की मुखबरी पर, तो जो इनके मुखबर ख़ास हैं ये सारे के सारे जो है ना वो जो कह लें कि एक तबके की सबसे लोएस्ट परत है ना, मैं उसको लोएस्ट परत इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बंदे के पास करने के लिए और कोई काम नहीं ना, वो जाके तो पुलिस की टौटी कर रहा है, वो मुखबर बन जाता है। मीन्स कि वो कितना कम ज़र्फ होगा और फिर उसके नज़दीक कोई ज़र्फ नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं और इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि जिस चीज़ में फ़लाँ बंदा है जो ना ये कार्रवाई कर रहा है। ठीक हो गया। खबरें ज़रा एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं और चकवाल के अंदर CCD की जानिब से होने वाला वाक़या हानिया अहमद केस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ अहम पहलुओं पर बात कर रहे हैं कि खा वो डॉल्फिन पुलिस है, खा वो पंजाब पुलिस है, खा वो CCD है, जब भी किसी चोर डाकू की रैकी करनी है या उसको पकड़ना है या उसके पीछे जाना है, तो कौन कौन से पहलू हैं जिनको आपने मलहूज़ खातिर रखना है और कानून क्या कहता है कि आपने अगर किसी को रोकना है तो किस तरीके से रोकना है, सीधे फायर करने हैं या उसका टायर ब्लास्ट करना है या उसके पाँव में गोली मारनी है, या और कौन कौन से पहलू हैं जिनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है और कौन से SOPs हैं जिनको फॉलो करना है। ब्रेक की जाम जाते वापस आते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम अवामी केस। कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मार्ग करे मैं किसी को कह नहीं। कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मार्ग करे मैं किसी को कह नहीं। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी केस और हमारे साथ शबीर हुसैन साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं और हम हानिया अहमद केस पर इस टाइम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करें। सर वेलकम करते हैं एक बार फिर से। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी जानना चाहूँगा। देखें, जब पुलिस की फायरिंग होती है और मुबैना डाकुओं की फायरिंग होती है, तो इन चीज़ों में कौन कौन से पहलू हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि देखें, इस हानिया अहमद केस में सुना गया है कि जी जो अदील साहब, जो हानिया की गाड़ी थी वो दरमियान में थी, पुलिस की जो CCD के एहलकार उनकी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी पीछे थी और जो डाकू थे उनकी गाड़ी आगे थी। तो ये भी एक स्टेटमेंट के अंदर ये भी एक चीज़ बताई गई है। मुझे बताएं ये किस हद तक कौन सी चीज़ें हैं जब कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई हो रही हो दोनों तरफ से, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल, इसमें जो पुलिस के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सेफ्टी करनी होती है। ये फायरिंग हमेशा पुलिस को इजाज़त ही उस वक्त होती है किसी भी पुलिस मुलाजिम को कि जब सेल्फ़ डिफेंस के अंदर। और जो बात डाकुओं की फायरिंग की है, मैं समझता हूँ कि अगर डाकुओं की फायरिंग अगर उनकी गाड़ी आगे थी तो फायर आगे से लगता है, फायर तो सारे के सारे पीछे से लगे गाड़ी में। ये देखिए आपने कि पीछे वो सारी डिग्गी और इस साइड और उस साइड सारी की सारी जो ना फायर लगे पीछे वाली साइड से। अब दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने वहाँ से जो चलीदा खौल होते हैं क्या वो उठाए हैं और उसको भेजा गया फ्रांसिक में? वहाँ से फ्रांसिक में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। जो गवर्नमेंट का असला है वो गवर्नमेंट को पता है कि हमने किस पिस्टल से चलाया हुआ है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाना है। और जो डाकुओं का वो किसी सूरत में भी नहीं मिलना, इनके साथ नहीं मिलता, चूँकि उन्होंने भी लेटेस्ट जो है ना वो लेना है वेपन, लेटेस्ट वेपन लेना है और वो लेटेस्ट वेपन से चलाते हैं और उसके अंदर जो है ना वो जो बुलेट होती है वो और होती है। तो वो जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री है ये उसका काम है बेसिकली। फिर हम बात फिर वही है
کہ جب تک یہ اپنی تفتیش نہیں مکمل کرتے، جب تک یہ اپنی کارروائی اس طرف تیز نہیں کرتے تو یہ سارے فیکٹ سامنے نہیں آتے، اور یہ فیکٹ سامنے لانا بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ فرانزک میں لے کے جائیں گے تو وہاں پر تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، دیکھیں پنجاب پولیس ہے اور آلریڈی پورے پنجاب کے اندر وہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اسے دیکھ رہی ہے اور آلریڈی اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ ہے۔ سی سی ڈی کی ضرورت کیوں پیش آئی پنجاب گورنمنٹ کو؟ کیا پنجاب پولیس کاروائیاں کرنے میں مطلب برڈن زیادہ لگ رہا تھا انہیں کہ جی شاید فورس کم ہے، برڈن بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو کہ اسپیسیفکلی کچھ کاروائیوں کو کیٹر کرے؟ اس حوالے سے ذرا پلیز مجھے بتائیے۔ جی بالکل ایسا نہیں ہے، پنجاب پولیس کے اندر سے ہی انرجیٹک جوان لیے گئے ہیں، اور جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جتنا زیادہ خوف پھیلایا جائے گا اتنی آسانی سے ہم حکومت کر لیں گے۔ یہ اس کا ڈر شروع میں ہمیں نظر تو آیا ہے، جب جیسے سی سی ڈی آئی ہے تو جیسے پسٹل نیفے میں پسٹل بھی چلے ہیں، اور جو بچیوں کو ہراساں کرتے تھے وہ بھی، جو اشتہاری تھے وہ بھی، تو جیسے 300 سے زیادہ کے آپ نے فگر بتایا ہے کہ وہ تمام تر جو عدالت کو مطلوب تھے اور جو اشتہاری تھے تو انہیں فی الحال ان کا صفایا کیا گیا، تو یہ ٹھیک تو تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہو، اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی جھنگ میں جو بچی کے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ سی سی ڈی کے خوف سے وہ بچی بچ گئی ہے؟ بچی کی جان چلی گئی ہے، بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے اور وہ بیچاری جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئی ہے۔ سوال ہی یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے وہ پراپر ٹرائل نہیں کرتے، جب تک آپ پراپر ٹریننگ نہیں کرتے عوام کی بھی قوم کی بھی، تو تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے۔ آپ کے علم میں ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جہاں وہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، جو چور تھے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اور یہ بھی ہوا کہ جس مجمع عام میں وہ ہاتھ کاٹے جاتے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ جیب تراشی جاتی تھی۔ جہاں پر وہ مجمع لگتا تھا نا کہ بھی یہاں پر ایک چور کی جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹے جانے، تو وہاں پر بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ جیبوں میں سے نکال لیا جاتا تھا۔ معاملات یہ نہیں، معاملات یہ ہے کہ جب تک آپ پراپر لا کی انفورسمنٹ نہیں کرواتے، لا کی انفورسمنٹ کروانا جو ہے وہ بیسیکلی پولیس کا کام ہے۔ پولیس کا کام سزا دینا نہیں ہے، پولیس کا کام ہے سزا دلوانا، اور اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اجلت میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسپائی انفارمیشن ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، اور آپ اس کو کریکٹ سمجھ کے اور ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور مجھے تو ایک زندگی ملی ہے، یا اس ملزم کو تو ایک زندگی ملی ہے کہ جس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کر دیا، تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس طرح ہانیہ بچاری گئی ہے، یہ اسپائی انفارمیشن غلط تھی، وہاں پر کوئی وہ ڈاکو نہیں تھے، بالکل ڈاکو نہیں تھے۔ اگر کوئی ڈاکو ہوتا، کوئی پولیس کی گاڑی کے اوپر بھی تو کوئی فائر لگا ہوتا، انہوں نے اس گاڑی کو مارنا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری اب فالس انفارمیشن تھی، اور اب فیس سیونگ کے اندر جو ہے نا وہ جو جتنی مرضی سٹیٹمنٹس دے دیں وہ سٹیٹمنٹس آنی ہیں۔ اچھا سر، لیکن جہاں پر خوف کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ جرم کرو اور اس کے بعد عدالت سے بری ہو جاؤ، جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ آپ انڈر دا ٹیبل چیزیں ریکور کرتے ہیں، یا آپ کچھ دے دلا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ بہت بڑا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں عوام کے بہت زیادہ سوال اٹھتے رہے ہیں اور غم و غصے کا اظہار بھی ہوتا رہا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر جو چور، جو ڈکیت، جو اشتہاری، جو مطلوب مجرم تھے، اگر انہیں آن سپاٹ شوٹ ایٹ سائٹ کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں لگتا؟ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگتا، ہرگز ٹھیک نہیں لگتا۔ اب اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیچارے بے گناہ جو ہے نا وہ گئے ہوں گے۔ اب ہر ایک جرم کی سزا کا جب تعین کیا گیا ہے کہ یہ جرم ہے اور اس کی اتنی سزا ہے، تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے نا، اس کی زندگی تو نہیں لے لینی چاہیے۔ اگر ایک بندے نے ڈکیتی کی ہے اور ڈکیتی کے بدلے میں آپ سے فون چھین لیا، آپ سے پیسے چھین لیے، تو اس کی سزا 14 سال قانون میں دی گئی ہے۔ تو 14 سال جو ہے وہ کافی سزا ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ 3 سال جب جیل کاٹ کے آتا ہے نا، یہ صرف لوگوں کا خیال ہوگا کہ جھوٹ کے آ جاتے ہیں، یہ سارا ایک سرکل ہے کہ بندے کو جیل سے جب لاتے ہیں تو جیل سے لا کے تو یہاں پر وہ بند کر دیتے ہیں حوالات میں، اور ادھر سے پھر واپس جیل میں لے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو دیکھتا ہے اور بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ میں کب یہاں سے باہر نکلوں گا،
اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کر چکا ہوتا ہے, اور جتنی سزا اس کو جو قانون نے دی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے. ایک فون کے بدلے میں جو ہے نا کسی کی جان نہیں لینی چاہیے. لیکن سر میں ذرا آپ یہ بھی بتائیے, ماہر قانون ہیں, دیکھنے والوں کو بتائیے, اگر کسی بچی کو ہراساں کیا جاتا ہے سڑک کے اوپر, گلی میں, ہم بیشتر واقعات ایسے سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہے, قانونی کارروائی ایکچوئل کیا ہے؟ جب کوئی ہراساں کرے تو اس کی کتنی سزا ہے, اس کا کتنا جرمانہ ہے, اس کا ٹرائل کیا ہے, یہ بتائیے. ہراساں کی سزا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے جو طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی جو ریپ کے کیسز آتے ہیں تو ان کا فیصلہ یہ خود ہی کر دیتے ہیں. ریپ کے کیس میں بھی جو ہے نا سزائے موت ہے, اس میں بھی سزائے موت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق میں کہتا ہوں کہ یہ وہی اپنا قانون اپنی حرکت میں آئے, اور وہ تمام تر ثبوت ابھی سیف سٹی کا بھی ذکر آپ نے کر لیا, ابھی ہم نے پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کر لیا. اس سے جو ہے نا اس میں دونوں کے سیمنز جانے, اور اس نے میچ کر کے تو 1 منٹ میں رپورٹ دے دینی کہ اس بندے کے جو ہے نا یہ سیمنز ہے اور یہ اس نے کیا ہے, اور اس کے بعد عدالت کے پاس سزا دینے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ریٹن فارم میں ایک ڈاکومنٹس آ گیا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو یہ وہ والا وے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ مجھے اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے کہ وہ جو رپورٹ آئے گی وہ یہ کنفرم کرے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے جرم کیا ہے, اب اس کو سزا ملنی چاہیے. اب ایک بندہ ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے کسی کی انفارمیشن کے اوپر جو ہے نا وہ فارغ کر دیا, پتہ نہیں اس نے کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن سر جو ہراساں کے کیسز ہیں, میں بار بار اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ آئے دن کا معاملہ ہے. بچیاں کالج جاتی ہیں, ویگنوں میں سفر کرتی ہیں, جو بسیں ہیں ان میں سفر کرتی ہیں, اور انہیں ایسے واقعات دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ معاشرے میں ایسے درندے موجود ہیں جو بہن بیٹی کا خیال بالکل نہیں کرتے, اور ہم دیگر واقعات ویڈیوز کی صورت میں دیکھتے ہیں, یا سم ٹائم CCTV فوٹیج بھی مل جاتی ہے, لوگ موبائل سے بنا لیتے ہیں, یا کچھ بچیاں ایسی بھی جرأت مندانہ ہوتی ہیں جو خود بھی موبائل نکال کے تو اپنا تحفظ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں ہم عوام کو آپ ضرور بتائیے کہ جو ہراساں کرنے والے ملزمان ہیں ان کی یہ سزا ہے جو کہ لازم و ملزوم ہے. دیکھیں, اگر تو جو جس طریقے سے یہ سزائیں دے رہے ہیں, اگر یہ سزائیں دینا اتنا درست ہوتا تو یہ کلیم بھی تو کرتے نا کہ ہم نے اس کو سزا دی ہے. انہوں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا, انہوں نے وہ تو تھا ہی, اس کے نیفے میں تھا پسٹل اور چل گیا, اور اس کے جو ہے نا وہ ساتھی نے فائرنگ کی اور وہ اس کے ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون نے ان کو کہیں پر اجازت نہیں دی. قانون پھر وہی ہے کہ انہوں نے لے کے ہٹ کے پھر عدالت میں ہی آنا ہے, اور ہاں جی, اور سزا جو ہے وہ عدالت نے دینی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب یہ ثبوت اتنے اکٹھے کر لیں, جو ان کا کام ہے, جس کی یہ تنخواہ لیتے ہیں, تو وہ یہ کام کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیسے بندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا. اچھا سر, ان دی اینڈ لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گا. اب ہم ہانیہ احمد کیس پر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا. اس کیس کے بارے میں ضرور دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ وہ جاننا چاہیں گے آگے کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں ایک افسر ہے CCD جس کے اوپر 302 کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے. مجھے تھوڑا بتائیے قانون کے مطابق کب تک ممکن ہے, کیا سزا ہو سکتی ہے, یا اس معاملے میں کیا کیا سزائیں ہوتی ہیں, اور یہ کیس کتنی دیر تک لنگر ہو سکتا ہے, اور کب تک جو لواحقین ہیں انہیں انصاف ملنے کی امید ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہائی لائٹ کیس ہے, دوسرا جو ہے ان کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ آئی تھنک آسٹریلین ہے, تو ایک اس پاسپورٹ کی بھی برکت ہے کہ یہ کیس جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. لیکن سزا کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا اس حوالے سے انوالو ہے. ہاں, تو اس میں سزا تو ہوگی, ایک کو نہیں ہوگی, زیادہ لوگوں کو سزا ہوگی. کتنی سزا ہوگی یہ اب جو فیکٹس سامنے آئیں گے, فیکٹس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. ابھی قبل از وقت کہنا ہوگا کہ جناب اس کو سزائے موت ہو جائے گی اور اتنے بندوں کا یہ ہو جائے گا, ابھی نہیں. دیکھیں, اگر ایک بندہ پکڑا گیا ہے, وہاں پر فائر تو لگے ہیں 20, تو یہ کون بندہ ڈٹرمن کرے گا کہ کس کی جو ہے نا وہ جو گن سے فائر لگا ہے, کتنے لوگوں نے فائر کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تفتیش ہوگی, جب تفتیش کے بعد جب یہ اپنے رپورٹ سبمٹ کروائیں گے کہ جی اتنے بندے موقع پر موجود تھے, اتنے فائر انہوں نے کیے ہیں. اب یہ جو دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر ڈاکو بھی تھے, کل کلاں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکو بھی آ جائیں, کوئی ایسا ہے کوئی وہ بندہ کہ جس نے کوئی پرائیویٹ جو وہ اپنا پسٹل رکھا ہو اپنے پاس, جو ہے نا وہ نہ گورنمنٹ کا ہو, جس کے اندر اسلحہ الگ سے ہو, تو وہ والے کھول چلے جائیں وہاں پر. تو وہ تو لیبارٹری نے, تو وہ لیبارٹری کے پاس تو جو جانا ہے اس نے تو اس کی رپورٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن سزا ہوگی, اس میں سزا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ CCD کو اپنا کام کرنا چاہیے, جو اس کا کام ہے.
ہرگز یہ نہیں کہ جو بندہ نظر آئے اس کو جو ہے نا وہ اندھا دھند جو ہے نا وہ گولیاں مار دو. اگر ڈاکو بھی لگتے تھے تو گاڑی کے ٹائر نہیں تھے, گاڑی کا اوپر والا پورشن جو تھا تو گاڑی کے ٹائر بھی تھے. یہ اتنے شوٹر اچھے نہیں تھے کہ گاڑی کا ٹائر میں جو ہے نا وہ بلاسٹ کر کے تو جو ہے نا اس گاڑی کو چاروں طرف سے روک دیتے, پکڑا جا سکتا تھا نا. سو اس طریقے سے ہانیہ کی لائف جو ہے نا وہ سیو ہو جاتی, اس طریقے سے بچ سکتی تھی. لیکن اب جیسے جیسے قانون بہتر ہو رہا ہے نا, آپ کے علم میں ہوگا کہ جو موٹر وے والا واقعہ ہوا تھا اس کو سزا, ان کے ملزمان کو سزا ہوئی ہے, اس میں پروسیکیوشن نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس میں بھی پروسیکیوشن اپنا کردار ادا کریں. اور جو باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جو باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں, دیکھیں بگاڑ کہاں پر آتا ہے, بگاڑ وہاں پر آتا ہے کہ جب آپ نے ایک ایف آئی آر کروائی اور وہ ایف آئی آر ناملوم ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے بعد آپ گئے تو پتہ چلا کہ جی ابھی تک اس نے تو کوئی ملزم ہی نہیں پکڑا گیا. بھی کیوں؟ جب وہ ساری چیزیں جب آپ نے ایف آئی آر, جب آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوگی تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا ایک تفتیشی افسر اس کے اوپر جو ہے نا وہ مامور ہونا چاہیے, اور وہ کام کرے, وہ اس کے اوپر مکمل کرے. اپنی تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی بندہ اس کے سامنے آتا ہے, جو سیف سٹی کیمراز ہیں اور جہاں سے بھی اس کو انفارمیشن ملتی ہے, اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے وہ ثبوت اکٹھے کر کے تو جو ہے نا وہ لے کے آئے اور بندے کو جو ہے نا وہ جو ہے نا عدالت میں پیش کروائے, تو اس کو جتنی جلدی سزا ہو سکے اتنی جلدی جو ہے نا وہ ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور آج کا پروگرام انتہائی اہم موضوع کے اوپر تھا, اور امید یہ ہے کہ انصاف ضرور ملے گا. پاسبلٹیز کی جانب اگر تھوڑی سی بات کرتے تو جاتے ہیں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. آف کورس ٹائر بھی بلاسٹ کیے جا سکتے تھے اور گاڑی کو روکنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے, لیکن شاید موقع کے اوپر یہ غفلت برتی گئی جس کی وجہ سے آج چھوٹی پیاری بچی 9 سالہ ہانیہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اور آف کورس اس کے لواحقین, اس کی فیملی جو درد محسوس کر رہی ہے, اب وہ کوئی اور اس کا ازالہ نہیں کر سکتا. وہ چاہے چٹھا صاحب جا کر وہاں پر اظہار افسوس کر لیں, ہم سارے جا کر اظہار افسوس کر لیں, یا پورا پنجاب یا پورا پاکستان کے لوگ جا کر, یا جتنی ہماری گورنر سے افسوس کر لیں, تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی, اس درد کی دوا نہیں ہو سکتی. سو اسی لیے میری درخواست ہے پنجاب گورنمنٹ سے, ہمارے تمام اداروں سے, کہ ایس او پیز کو خدارہ فالو کریں, اور وہ تمام تر افسران جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں, جنہیں شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر بھی ہیں, جن کے پاس یہ پاور ہے حکومت کی جانب سے اور ان کے اداروں کی جانب سے, تو اس کا صحیح استعمال کریں اور ان کو پراپر ٹریننگ دیں کہ اگر کسی کو روکنا ہے, اگر کسی ڈکیت کو روکنا ہے, کسی گاڑی کو چیک کرنا ہے, کوئی مشکوک گاڑی لگتی بھی ہے تو اسے روکنے کے کچھ طریقہ کار ہیں, کچھ ایس او پیز ہیں جنہیں فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور میری عوام سے درخواست ہے کہ اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اگر آپ کو سڑک پر کوئی روکتا ہے تو اول تو رک جائیں, زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی پولیس اہلکار رکتا ہے اور اگر آپ کو اس کی تسلی ہے, اور اگر نہیں ہے تو اپنی جان بچائیں اور اپنی فیملی کی بھی جان بچائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آسٹریلیا سے آئی اس فیملی کو انصاف ملے گا, اور آنے والے وقت میں ایسے واقعات ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گے, اور کوئی ایسی ہانیہ 9 سالہ 5 سالہ 10 سالہ 20 سالہ اس قسم کے حادثات کی شکار نہیں ہوگی. اور جس طرح سے میڈم مریم نواز خواتین کے لیے سب سے آگے فرنٹ فٹ پر آ کر کام کرتی ہیں اور فیملیز اور بچیوں کی حفاظت وہ اپنے ذمہ لیتی ہیں, تو اس معاملے کو بھی وہ بہت سیریسلی لیں گی اور فیملی کو انصاف ضرور دلائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. کبھی زندگی میں سے یہ اللہ پاک یہ مانگتے کرم ہے کسی کو کہہ نہیں